हाँ यूसुफ, किस नाम से हो? मैं ऐड कर लेता हूँ, तुम बताओ। एडमिन बना लेता हूँ, और किसको बनाना मुझे भी बता दो एडमिन साथ में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? हम स्टार्ट जी करेंगे अल्लाह सर का शुक्र। ये 2:30 डॉक्टर को इम्तियाज इंशाल्लाह। डोगर में। जी आपको हो गया क्लियर? मेरी आवाज आ गई? इस नंबर से मैं बोलूंगा। हाँ सर जी सर, आप काइंडली थोड़ा वेट करें। जिस ऑडियंस आती है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 मिनट तक इंशाल्लाह। ठीक है, इट्स ओके। मैं ये आपके इल्म में हो, बस ठीक है। थैंक यू। आप सब लोगों ने जितनों ने भी ज्वाइन किया है काइंडली अपने ओरिजिनल नेम के साथ सब लोग अपने नाम चेंज करके ओरिजिनल कर लें, क्योंकि जैसा हम लोग इसका लेंगे तो अटेंडेंस, तो फिर आप लोगों के सर्टिफिकेट में यही नाम आएंगे।
सर देखो फिट सा जिम है, जिम फिट सा जिम फिट। We have few instructions for the participants. Please make sure to keep yourselves mute throughout the session and make sure to join in with your real and complete names. Secondly, if you have any questions during this session, you can write them in the chat box and we'll get back to you towards the end of the session. Since both our speakers are here, we'll formally start the session now. My name is Nurulan Haider and I'm a student of PS Psychology from Azam University, Islamabad. My co-host for the session is Abdul Salam, and he is a law student from Azam University, Islamabad. The purpose of organizing this session is to raise awareness regarding drug abuse and how it leads to conflicts among people. It is a part of our social action project under the banner of Champions of Change. Champions of Change is basically a social training program organized by EduServe, a program of Family Educational Services Foundation. The organization aims at uniting participants from various backgrounds and it enables them to put forward their ideas under the common vision of working to promote peace and offers creative solutions to social problems. To speak on this theme, drug abuse and its effects on the society, we have two panelists on board. I welcome you both, sir. Thank you for taking out your time for us. The first panelist is Professor Dr. Imtiaz Ahmad Dogar. Welcome, sir. He is Chairman HOD of Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, DHQ Allied Hospitals, Faisalabad. He is also serving as a president of the Pakistan Psychiatric Society and a General Secretary for the SARC Psychiatric Federation. Thank you, sir, for joining us. Over to you. Thank you, Ji. Thank you very much. It's a pleasure to talk to all of you. Majority of you are probably from psychology background, isn't it so? Psychology department organized, please let me know. Nurulan? No, sir. We have participants from different universities and from almost every department. So there's a diversity department. Sociology, psychology, mental health related professions ज़्यादा हैं और बाकी लोग भी हैं, सही है? So yes, we'll be starting our topic, drug abuse and its effects on society. That's the main issue, no? Isn't it? Yes, sir. Yes. Ji. Okay. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I'm very thankful to all of you who have joined us on this very occasion and spared your time on this very Sunday afternoon. And today's topic is, of course, of immense importance and very close to my heart, I must say. And I'll be speaking my heart out rather than just what you say, science, figure, and other aspects which are there. So if we see, it's a chronic disorder. It's a relapsing, remitting mental illness. The concept is not. If we see medical model, this is an illness. If we see moral model, then people call it more of what you say, evil. So we as psychiatrists, we as doctors, most of the time advocate this. Let's go for medical model and let's treat it and let's identify it. And there are three components. One is introduction,
Then I'm going to talk about its effects on society. And then the third component will be more of what we can do. Is it okay? So we are going to cover in three aspects, inshallah. So if we talk about drug addiction, drug abuse, substance use disorder, many aspects, many names are there. In fact, this is a pandemic which has hit the world in very bad way. And we are aware of pandemics like from Corona, its effects on the society and the rest of the people. But this is one pandemic which is not announced, but very much there. And of course, this has affected us in many ways. Today's focus will be more on social aspects or effects on the society. But over the time, we are seeing that its use is increasing, methodology increasing, different types of new drugs they are there, and they have in fact affected the fabric of our society. We are already a third world nation, poor nation, और हमारी society को इस drug abuse ने खोखला कर दिया. And we are very thankful to you, Azam University or Department and Hometown Community Foundation, who have given us this opportunity to talk on this very, very important topic. So not only this has become a fashion, or rather fashion of imported type. Our youth, our elite, what you say, elite youth is more going towards and involved in all such things. So this is a must component of parties and other aspects. And the way we should look towards this menace and this problem is through biopsychosocial model. Regarding biological aspects, psychological and social aspect. So regarding causes of this very problem, its complications, which is our main topic, social complications, and its management. तीनों aspect में अगर हम biological, psychological और social को देखेंगे, तो we will be more successful. In fact, what happens? बायोलॉजिकल लेवल पे नो से एंड एट रिसेप्टर लेवल जो प्लेयर और रिवॉर्ड है आपका, वो ड्रग्स जो है वो हाईजैक कर लेती है. तो अगर आपका वो प्लेयर ही हाईजैक हो गया, तो व्हाट टू टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द सिचुएशन एंड रेस्ट ऑफ द एरिया, हाउ कैन वी हैंडल इट, एंड देन अदर एस्पेक्ट्स. सो हाउ मच हेल्पलेस यू आर इन फ्रंट ऑफ ड्रग्स, कि आपका रिवॉर्ड और आपका प्लेयर ही इसके साथ होगा. अब हम मेन टॉपिक की तरफ अगर आते हैं, तो व्हाट वी सी द टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी. वी टॉक अबाउट पाकिस्तान सोसाइटी. कुछ हमारे साइकियाट्रिस्ट कोलीग रान साहब वगैरह बाकी लोगों ने भी ज्वाइन किया. वी ऑल नो कि कोई अबाउट 5 years बैक की फिगर्स थी 7 million, लेकिन अगर हम देखें अनरजिस्टर्ड और बाकी लोग मिला के, तो इट्स मोर देन 10 million. सो 1 crore लोग जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे अगर हम लेस कोट करें. तो अगर एक पाकिस्तानी फैमिली अगर आप देखें 5 से 6 या 7 अफराद पे लोगों पे मुश्तमिल है, तो उस 7-8 करोड़ लोगों पे डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है ड्रग अब्यूज़ का. वो क्या क्या इफेक्ट है, दैट विल स्टडी. तो वो होल फैमिली और इंडिविजुअल जो है वो स्टिग्मा का शिकार होता है, और वो छुपाता है, फैमिली भी छुपाती है, वो शेम फील करते हैं और आइसोलेशन हो जाती है उनकी सोसाइटी से. अनफॉर्चुनेटली वो खुद भी गिल्ट फील करते हैं, और फिर रेस्ट ऑफ दी जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के, वो भी उसको उस फैमिली पूरी कोई, हालांकि उनका कसूर नहीं होता, उनमें से तो एक घर वाला इस्तेमाल कर रहा है ना, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सोशल बाइकआउट हो जाता है. और सोसाइटी पे इफेक्ट्स पे अगर आप देखें, पर्टिकुलरली व्हाट आई हैव सीन ओवर द टाइम, जो हमारे पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया कि इवन उनके घर में रिश्ते बच्चों कॉल मैच, उसमें डिफिकल्टी आ जाती है. फिर ताने और बाकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो रेस्ट ऑफ द फैमिली, उनके बच्चे बच्चियों को, उनको सबको फेस करना पड़ता है, इवन टू देयर रिलेटिव्स फार एंड डिस्टेंट. सो सोशल एस्पेक्ट, one of this is very important. And if we see go further, how it affects our economy, it's very, very important. And there is job loss,
اور دیر ورکنگ ڈیز آف لاس, پرفارمنس کم ہو گئی آپ کی, سارے آسپیکٹس میں آپ میں ڈیفیکلٹی آ گئی, آپ کو ایشوز آ گئے. اور پرائیویٹ والے تو ایک دن لگاتے ہیں آپ کو جاب سے آف کرتے ہیں whenever they get proof. سرکار والے ذرا آپ کا ٹیسٹ ویسٹ دے کے اوپینین لے لیتے ہیں سائیکائٹرسٹ کے اور باقی سارا, بٹ الٹیمیٹ اینڈ یہ بھی وہاں. اور ایون انفارچونیٹلی آپ جاب پہ ہوں بھی, ایون دین آپ وہ پرفارم نہیں کر پاتے, پھر آپ کا ورک لاس ہے. مور اوور لاس اس میں بڑھتا جاتا ہے, وہ اس طرح کے آپ ایکسپینڈیچرس پہ ہو رہا ہے, اور جو بندہ استعمال کر رہا ہے وہ ظاہر ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں 100 روپیز سے 5000 روپیز تک ایوریج ہے جو مختلف ڈرگس پہ مختلف لوگ یوز کر رہے ہیں دیٹ آسپیکٹ. سو اٹس ہیوج نمبر. اینڈ واٹ ہیپنس فردر کہ منی اسٹیلنگ پھر گھر میں شروع ہو جاتی ہے, پھر آن ورڈ وہ snatching of money from family members initially, اور پھر ایک ادھار کا کانسیپٹ ہے کہ وہ سارے گھر والے بتاتے ہیں آ کے بیچارے کہ ہمارے سب عزیز رشتہ دار ان سے یہ ادھار لے چکا ہے اور وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا وہ ہم سے ملتے نہیں ہیں, اوائڈ کرتے ہیں. تو دس از another social complication which we face. اور یہی سے لنکڈ ہے کرائمس, اکانومی کے ساتھ کرائمس کا بہت بڑا لنک ہے, پرٹیکولرلی اسٹریٹ کرائمز اگر آپ دیکھتے ہیں جہاں سیل فون اور وٹ یو سے والٹ سنیچنگ ہے, میجورٹی آف دی ٹائم تھرل کے علاوہ جو سیکنڈ کامنسٹ کاز ہوتی ہے, فرسٹ کامنسٹ سمجھے وہ ہے اپنی اس ڈرگ ابیوز کی نیڈ کو پورا کرنا, کیونکہ گھر میں پہلے چیزیں گھر والے برتن بک جاتے ہیں اور باقی ساری چیزیں گھر سے پیسے ختم ہوں تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں دوسروں سے کھینچنے کے لیے, چھیننے کے لیے. پھر فردر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, انفارچونیٹلی واٹ ہیپنس کہ وہ اس نیٹ ورک کو جوائن کر لیتے ہیں, ڈرگ سیلر بن جاتے ہیں, پشر بن جاتے ہیں, پیڈلر بن جاتے ہیں, انفارچونیٹلی سپلائرز بینک کو جوائن کر لیتے ہیں. سو ایک دلدل ہے جو ڈرگ ابیوز سے شروع ہوئی جو کہ پریونٹیبل. کیسے وہ پریونٹ کرنی ہم بات کریں گے بعد میں. آپ فردر اس میں پھنستے جا رہے ہیں, پہلے آپ نے اپنے گھر کے حالات خراب کیے, پھر آپ کرمینل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوئے, اور پھر اس ایکٹیویٹی کی حد بڑھتی جا رہی ہے. سم ٹائم آپ پکڑے جائیں تو پھر بھی آپ کریمنل گینگ جوائن کر لیتے ہیں. تو الٹیمیٹ جو اینڈ ہو رہا ہے وہ تباہی بربادی کی طرف. تو ناٹ اونلی دس آسپیکٹ ہم نے دیکھا پریکٹیکلی, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں دیکھیں کیسے کیسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. وہ ڈیوائڈر کراس کر کے ایک ٹرک پورا یا بس پوری دوسری سائڈ پہ جا کے کسی اور سے ٹکراتی ہے. تو میجورٹی مور دین 50% کیسز میں جو اسٹڈی ہوئی ہے, جو ریسرچز ہوئی ہیں, ان کیسز میں جو ڈرائیور جو ہے وہ ڈرنک تھے, ڈرگ ابیوز کے افیکٹ پہ تھے, اور دے آر ناٹ اونلی ڈینجرس ٹو دیم سیلفس بٹ فار دی لائفز آف ادرس. سو اسی اکیلی چیز کو پریونٹ کر کے ہاؤ مینی لائفس وی کین سیو, ہاؤ مینی انجریز, ڈسیبلٹیز. صرف لائف لاس ہی تو نہیں نہ ہوتا, تو جو ایکسیڈنٹس میں انجریز ہو گئیں, جو ڈسیبلٹیز لائف لانگ ہو گئیں, all those can be minimized. So this is one aspect. اگر ہم further دیکھیں ڈرگ ابیوز والے لوگ they develop psychosis, اور یہ سارے ہی like even cannabis جس کو لوگ نشہ نہیں سمجھتے وہ بھی, and then what to talk about others, methamphetamine, آئس جو بڑی کامن ہے آج کل, کوکین, جتنے اسٹیمولنٹس ہیں they are notorious to cause psychosis. اور سائیکوسس کیا کیا افیکٹ ہوں گے, یہ بھی سوشل افیکٹس نہیں, اصل میں اکیلے میڈیکل نہیں. غصہ آئے گا ان میں, بیٹنگ فیملی ممبرس, اس سے وہ انسیچولیٹ ہو جاتے ہیں, سسپیشنز آ جاتی ہیں ان میں, شک آ گیا, اور یہ شک جو ہے وہ ڈیورسز کو لیڈ کر رہا ہے, ایون مرڈرس کو لیڈ کر رہا ہے, سیریل کلنگ اس کے نتیجے میں ہو رہی ہے. So see the effects of society جو substance use disorders induce psychosis سے ہماری سوسائٹی پہ آتی ہے. Not only this, initially لوگوں میں ایک myth اور taboo ہے کہ وہ اپنی sexual potency بڑھانے کے لیے ان ڈرگس کو لیتے ہیں. تو ان فیکٹ تو وہ پوٹینسی بڑھتی نہیں, کم ہوتی ہے اوور دی ٹائم. اس سے فردر ڈیورس ریٹ بڑھتا ہے. ایون سم آف دیم they develop pathological jealousy,
which is that you are doubtful about your life partner, and then you spy them, you attack them physically, brutally, and you attack other persons as well. کہ آپ دوسروں پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ ان کے illicit relationship ہیں آپ کے پارٹنر سے, پرٹیکولرلی آپ کی وائف سے. سو آپ کی سیکچوئل پوٹینسی کم ہو گئی, آپ میں سسپیشن آ گئی, آپ میں جیلسی آ گئی, فردر لیڈنگ ٹو crimes of attacking others, beating others, and causing damage to others. Not only یہ psychosis اور sexual performance کی deficiency ہے اس میں, ان میں anxiety اور depression بڑا common ہوتا ہے. حالانکہ اس کو cope کرنے کے لیے وہ drugs کو لیتے ہیں, but unfortunately they develop depression with long-term use of almost all drugs. Stimulants بھی ہوں, دوسرے ہوں, particularly opioids ہوں, alcohol ہو. اس سے کیا ہوتا ہے ڈپریشن سے, ان کا ورک ڈسٹرب ہوتا ہے, ان کی ہیلتھ پہ آپ کی کوئی برڈن آتا ہے, اور فردر وٹ یو سے سوئسائڈ اینڈ ہومیسائڈ would increase. This is again effect on society, or this is being affected and causing problem. پھر اسی سے میں لنک کروں گا association of what you say internet and gaming addiction, جو آپ کی ڈرگ ابیوز کے ساتھ بھی کوانسائڈ کرتی ہے, ایز ویل ایز انڈیپینڈنٹ ایز اے ایڈکشن اور ایز اے ابیوز. وہ چیز بڑھ رہی ہے اور آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے ان آل آسپیکٹس. آپ کی ڈسٹرب سلیپ ہے, سو نہیں پاتے بچے, ساری رات پیکجز پہ کھیل رہے ہیں, ویٹ ان کا بڑھ رہا ہے, ان کی پرفارمنس آف اسٹڈیز پہ افیکٹ آ رہا ہے, ان میں اگریشن آ رہا ہے. And this is leading to increased conflicts and broken families. So drug abuse کا directly بھی link ہے internet gaming addiction سے, وہ independent بھی یہ سارے laws کر رہا ہے. And then going further, drug abuse جو ہے وہ persistent اگر آپ کرتے ہیں, ایک اس کا cause اور consequences ہے, it takes away you from religion. اس کی cause میں بھی شامل ہے کہ if you are not faith based strong, you are more prone to develop drug abuse. And اگر آپ اس میں پڑ گئے پھر بھی آپ اپنے ریلیجن سے آہستہ آہستہ دور جاتے ہیں, اور دور جاتے ہیں پھر ان میں گلٹ آتا ہے, پھر ان میں رسپیکٹ آف ادرس وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ بھی سوشل کمپلیکیشن سوسائٹی سے ریلیٹڈ. تو پھر ان کی سنگل پرائورٹی ہو جاتی ہے دس ویری ڈرگس, جو ان کے ریلیشن شپ کو, جو ان کے فنکشنس کو ڈسٹرب کرتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. شادی ہے, کوئی اور ایونٹ ہے, فیسٹیوٹی ہے, انفارچونیٹلی جو ڈرگ ابیوز والا بندہ ہے وہ موسٹلی آپ کہیں کہ وہ اس کو فکر اسی چیز کی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی ان نیڈس کو کیسے پورا کرنا. تو دس از ہاؤ اٹس افیکٹنگ آور سوسائٹی ان ویری بیڈ وے, اینڈ وی ہیو سین پیپل گوئنگ انٹو گلٹ, کمنگ وتھ شیم, کہ ہم عمرہ پہ نہیں جا سکے, حج پہ نہیں جا سکے بیکاز آف دس ویری بیڈ ہیبٹ. سو یوزلی یہ لوگوں کا خیال بھی لیٹ ایج میں آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے اور باقی ساری چیزیں. اب تب بھی اگر وہ بدقسمتی سے بیکاز آف دس نہ جا سکے, اب دیکھیں اس سے ان کی ڈپریشن فردر کمپاؤنڈ ہوگی, اس سے ان کے ریلیشن شپ, اس سے ان کے باقی سارے آسپیکٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. اب انفارچونیٹلی یوتھ سن رہی ہے میجورٹی, تو آپ دیکھیں کہ پارٹی ڈرگس کتنی کامن ہو گئی, ان کی ٹائپس, ان میں کاکٹیلز, ان میں ورائٹیز, اور ان کی سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ کمپینس کتنی بڑھ گئی ہیں, اور ایک مسٹ کمپوننٹ ہو گیا. تو جہاں ڈرگز آئیں گی پھر وہاں فائر آرم بھی آتا ہے ان پارٹیز میں, پھر وہاں ریلیشن شپ ایشوز بھی آتے ہیں, انسیف سیکشل پریکٹسز بھی اسی سے لنکڈ ہیں, اور پھر کرائمس. تو دیکھیں آپس میں چیزیں کس طرح انٹر لنکڈ ہیں اور ڈسٹربڈ ہیں, اور فیبرک آف سوسائٹی کو کس طرح یہ افیکٹ کر رہی ہے. اور یہ ساری جو چیزیں باتیں میں نے بتائی ہیں, آلدو یہ ہیں تو ہمارے کلینکل ایکسپیرینس, لیکن اگر ہم دیکھیں, سرچ کریں, جب سے آپ نے ٹاپک کا پرسوں کہا تھا اس کے ریلیونٹ ہم نے سارا مٹیریل دیکھا, تو آل دیز تھنگس دے آر پروون تھرو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل سوشل اسٹڈیز جو ریسرچز ہوئی ہیں کہ ڈرگ ابیوز والے میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, ان میں سوئسائڈ جنرل پاپولیشن کی نسبت زیادہ ہے,
जो अगर हम देखें डिप्रेशन के बाद तो कॉमनेस्ट अनदर रीजन बनती है हमारे पेशेंट्स में, वो ड्रग डिपेंडेंस है, सुसाइड की। तो उनमें रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, उनमें क्राइम्स की टेंडेंसी है, उनमें रोड ट्रैफिक की एक्सीडेंट। सो आप देखें ऑल दीज थिंग्स दे आर लिंक्ड। और अगर हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं जो ऑलरेडी बेचारा बड़ा पुअर है और बड़ा डिस्टर्बिंग है, तो उससे ये इफेक्ट कितना कंपाउंड हो रहा है और कितना डिस्टर्बिंग हो रहा है। सो ऑल दिस, ये तो थी एक एस्पेक्ट ऑफ पिक्चर, लेकिन द गुड एस्पेक्ट इज कि ऑल ऑफ दिस इज प्रिवेंटेबल। अभी हमने मेडिकल, साइकोलॉजिकल, बाकी कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं की, ड्रग अब्यूज के तो लॉट मैनी इफेक्ट्स हैं, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक स्पेसिफिक था, सोसाइटी पे इफेक्ट्स पे, तो आई थॉट कि मैं अपने आप को उधर ही लिमिट रखूं। लेकिन इकोनॉमी, क्राइम, सोशल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो इतना हैवी और ह्यूज है जो कि इनफैक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है, हेल्प की जा सकती है। ऑलरेडी लोग जॉब लॉस में, अच्छा हेल्प कैसे करनी, ऑफ कोर्स उसमें भी इट्स द सेम मेथोडोलॉजी। मैनेजमेंट में भी हमने सब सेगमेंट्स के रोल को इम्पोर्टेंट समझना है। तो मैनेजमेंट में एक ही प्रिंसिपल है जो सबसे बड़ा चलता है, वो है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन। इसमें साइकियाट्रिस्टों को, साइकोलॉजिस्टों को, सोशियोलॉजिस्टों को, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को, एनजीओस को एंड ऑल अदर्स, और ये हम सब का रोल बनता है। आप लोग ज्यादा वाइब्रेंट है, ज्यादा जुबिलेंट हैं और ज्यादा एंथुसियास्टिक है। ऑल ऑफ यू व्हाइल स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज, आप लोगों को एक्टिव हिस्सा होना चाहिए। अपनी जो विजिलेंस कमेटीज हैं, ये अच्छी सी एक रिकमेंडेशन, इसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी वालों को मैं तो कहूँगा आगे होकर लीड लेनी चाहिए। अपने ऑफिस में विजिट करके अगर ऑलरेडी कमेटीज बनी है तो उसको और फाल करें, एक्टिव करें। अगर नहीं है तो ऐसे आंसर्स को याद लाएं। ये इनफैक्ट HEC की एक रिक्वायरमेंट है। इन एवरी व्हाट यू से यूनिवर्सिटी देयर शैल बी अ कमेटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो वॉच करे और विजिलेंस रखे और प्रिवेंशन पे काम करे और सेफ्टी पे काम करे, और जो लोग आइडेंटिफाई हों उनको काउंसल करे, उनको ट्रीट करे। ट्रीटमेंट में 3 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन जिसको आप कहते हैं, उसमें ऑफ कोर्स अवेयरनेस है, और ये जो आपने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ये उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि हम सारे इन इफेक्ट्स को अपने आप को अपडेट करें, जानें और अपने आप को ऑफ कोर्स एजुकेट करें इन ऑल एस्पेक्ट्स, और इसको लोगों तक फैलाएं, पहुंचाएं। एवरीथिंग मैटर्स। आप छोटा सा एक सेमिनार किसी स्कूल में करते हैं, क्लास में करते हैं, एक स्मॉल ग्रुप में करते हैं, और आप लार्जर लेवल पे एक न्यूज़पेपर में लिखते हैं, एक मीडिया कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पे, एक टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, किसी मूवी का इसको हिस्सा बनाते हैं, किसी सॉन्ग का हिस्सा बनाते हैं। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज में दिस प्रिवेंशन शैल बी अ मस्ट कंपोनेंट इन ऑल द यूनिवर्सिटीज। सो एजुकेशनल सेक्टर अगर लीड करेगा, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी वाले, देन वी कैन टैकल बेटर। अकेला हम इसको पॉलिसी मेकर्स पे या जो ड्रग अब्यूज, स्मगलिंग रोक रहे हैं उन वाले इदारों पे या हेल्थ पे नहीं छोड़ सकते। मैंने तो देखा है इशू इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर डिफिकल्ट, सो ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली रिगार्डिंग प्रिवेंशन। उसमें कोई भी एफर्ट जाया नहीं जाता, कोई भी। मैंने तो देखा हर एक का इम्पैक्ट आता है, फ्रॉम राइटिंग अ पैम्फलेट टू सिंगल स्लोगन टू सिंगल पोस्टर टू ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली और ऑल जो लिसनर्स हैं वो उनको कोई हेल्प चाहिए, टेक्निकल, कोई सपोर्ट, तो मैं चूंकि प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी का, तो वी हैव गॉट मेंबर्स इन होल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, पिंडी में, एवरी सिटी जहाँ जहाँ से लोग हमें सुन रहे हैं, उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग में, ऐसा मटेरियल को प्रिंट करवाने में, ऐसे सेमिनार जब वो ऑर्गेनाइज करें उनमें किसी स्पीकर को बुलाने के लिए, वी आर वेरी रेडी टू हेल्प in all aspects. Myself and my all colleagues, they will be there
to support you. اور یہ ہم نے جوائنٹ ایک ٹاسک کرنا ہے, اس میں ہم اپنے اپنے کمپارٹمنٹ سے باہر نکلیں تو پھر ہم بیٹر وے میں کام کر سکتے ہیں. پھر ہم موٹیویشنل انٹرویو, وہ لوگ جو آلریڈی اس میں مبتلا ہیں وہ ولنگ نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سیکھنا. آپ کے ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن والے موٹیویشن انٹرویو کے لیے آپ لوگ کی ٹریننگ کر سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے ٹیچر سے ٹریننگ لے سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو علاج کی طرف لانا اور راغب کرنا, یہ سب سے اہم ہے. اس طرح بہت ساری زندگیوں کو ہم بچا سکتے ہیں, بہت ساری کمپلیکیشنز کے آسپیکٹ کو ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں اور ہم اپنی نیشن کو بچا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور ناٹ اونلی دس, وٹ یو سے سیکنڈ آسپیکٹ پہ ہے ارلی ریکگنیشن اینڈ ٹریٹمنٹ, جو سیکنڈری لیول ہے پریونشن کا. اس میں جو آپ لوگ سب مل کے کام کر سکتے ہیں وہ ارلی وارننگ سائنس. یہ ارلی وارننگ سائنس ٹیچرس کو, پیرنٹس کو ہم پڑھا سکتے ہیں. وہ میں بتا دیتا ہوں 8-10 سائنس جس پہ ہمیں شک پڑنا چاہیے. اگر بچی کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے, اس کی سیلف کیئر خراب ہو جائے, اس کی کمپنی چینج ہو جائے, اس میں چڑچڑا پن آ جائے, اس کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے, تو ناٹ اونلی دس, گھر میں سے کوئی چیز غائب ہونی شروع ہو جائے, وہ آئسولیشن میں زیادہ ٹائم گزارے, واش روم میں بند کمرے میں, یا آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ کے جاگنے والے ٹائم پہ سوئے اور آپ کے سونے والے ٹائم پہ جاگے. تو یہ انیشیل سائنز ہوتے ہیں جس پہ آپ تھوڑا انڈیکس آف سسپیشن ہائی کرتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو, اور آف کورس پیرنٹس اپنے بچوں کی کمپنی پہ بھی نظر رکھیں, ٹیچرس کو بھی کلاس میں توجہ دینی چاہیے. تو ان ارلی وارننگ سائنس کو ہم پھیلا سکتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی فیکٹ آئیڈینٹیفائی ہو تو ڈیفینیٹلی, جیسے ہم نے کہا یہ میڈیکل ڈس آرڈر ہے, ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں, ریلیپس پریونشن پہ کام کر سکتے ہیں. تو دس از اے ٹریٹیبل میڈیکل ڈس آرڈر. کانسیپٹ ہم نے یہ پھیلانا, یہ نہیں کیونکہ ایک دفعہ اس میں مبتلا ہو گیا تو ساری عمر کے لیے پھنس گیا, یا وہ ہیلپ لیس ہے, یا اس میں کوئی اور پرابلم ہے, تو یا اس کا چلو مان لیے ریلیپس ریٹ ہائی ہے, لیکن ہم سب لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. پرٹیکولرلی آپ لوگوں کو, یوتھ کو ٹارچ بیرر ہونا چاہیے اور اس میسج کو آگے جگہ جگہ پھیلانا چاہیے. تھرڈ آسپیکٹ ہے, میں اینڈ آف ٹاک کی طرف آ رہا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں ٹرشری, وٹ یو سے ریہیبلیٹیشن. ٹرشری لیول پہ اٹس مور آف ریہیبلیٹیشن, اور یہاں بھی کوئی لمٹ نہیں ہے کام کرنے کی. یہاں بھی سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, سوشیولوجسٹ, این جی اوز, کمیونٹی ورکرز, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ریسٹ آف دی پالیسی میکرز مل کے کام کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں. اب یہاں اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی والنٹیئرس کا رول ہے, ووکیشنل اسکلز ٹریننگ کا رول ہے, جاب پلیسمنٹ کا رول ہے, جو دوبارہ ان کو ری انٹیگریٹ کر دے اور سوسائٹی کا حصہ بنا دے. اور آل آف اس کین پلے رول. اس میں بڑا ہائی پوٹینشیل ہے. اگر میجورٹی سننے والے اسٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ کو بتاؤں, ناٹ اونلی ولنٹری بلکہ لیٹر آن آپ اس آسپیکٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, این جی او سیکٹر میں بھی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بھی. اگر آپ اپنے آپ کو ٹرین کر لیتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنے لیے ہیلپ فل ہیں, اپنی فیملی کے لیے, اپنے ادارے کے لیے, آپ کی پرسنل گرومنگ کے لیے, آپ کی جاب اپرچونیٹیز کے لیے, یہ ہر طرح سے ہمیں بینیفٹ یہ چیز دے گی اگر ہم اپنے آپ کو اس بارے میں ویل ورس کرتے ہیں. سو یہ لیٹس کم آؤٹ آف آور کمپارٹمنٹس کہ ہم کس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ہمارا کیا رول ہے, کیا نہیں. یہ ایک میگا ٹاسک ہے. میگا ٹاسک کے لیے ہم سب کو, جیسے پہلے میں نے بات کی, کولیبوریٹو وے میں. گورنمنٹ کی کچھ ایجنسیاں, کئی یوتھ کہہ دیتی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کی سپلائی روکے, وہ ایک آسپیکٹ ہے. دنیا بھر میں اس کی سپلائی, جہاں اچھی اچھی پولیسنگ بھی ہے, ادارے بھی ہیں, وہاں بھی نہیں روکتا. لیکن اگر ہم ڈیمانڈ ریڈکشن کو ہم کر لیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی یوتھ کا, اپنے ملک کا, دنیا کا فائدہ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کرنا؟ آف کورس اویئرنیس سے, کولیبریٹو ایکٹیویٹیز سے, اپنے اپنے لیول پہ, اپنے انسٹیٹیوشنز میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو انہانس کر کے, ایکسرسائز ہے, اسپورٹس ہے, ایون میوزک ہے, یوگا ہے, جو اسٹریس کوپنگ ویز ہیں
faith in religion ہے, آپس میں socialize کرنا ہے. There are many ways, you can find many ways in the literature and everywhere, جو آپ کو help کر سکتے ہیں, جو آپ کو support کر سکتے ہیں, جو آپ کو sort of آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو میری سب سے اپیل ہے بڑی زور آور اور ہمدردانہ بھی کہ لیٹس جوائن ہینڈس ٹو ٹیکل دس ہیوج پرابلم وچ وی آر فیسنگ. اور ہم نے دیکھ ہی لیا آلریڈی کیسے اس کا امپیکٹ آ رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ, ہماری اکانومی پہ, ہمارے کرائم ریٹ پہ, ہماری سب چیزوں پہ. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا ہے, اپنے ماحول کو بھی سیف رکھنا ہے, اپنی فیملی کو بھی, اور اوور آل ڈیفینیٹلی اپنی کنٹری کو بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور کامیاب کرے اور دنیا کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالا. I hope I have not taken much of your time. Thank you very much, Nurul and Madam Mavish and rest of the teams of Hometown Community Foundation, Psychology Department and Sociologists, as well as all other colleagues who have joined me in this very task, and we will be answering your questions, of course. Thank you very much. Thank you very much, sir. It was very interactive indeed. I hope that everyone got to learn a lot through this. Over to you, Abdul Salam. Thank you, Noor. Thank you, Sir Imtiaz and Dogar, for a great talk and a great guidance. We are thankful to you. سب سے گزارش ہے جتنے بھی لسنرز ہیں اپنے سوالات چیٹ باکس میں لکھیں اور نیچے جس اسپیکر سے آپ نے پوچھنا ہوگا وہ بھی کائنڈلی مینشن کریں. So our second speaker for this talk is Dr. Imran Sabir Saab. He is an assistant professor of sociology. He has many publications. Sir has researched on drug abuse in metropolitan cities of Pakistan. So sir, floor is open for you. Thank you. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience, and thank you very much for having me here. It's a privilege to talk about the drug abuse because it's a very pertinent issue, and I'm very much thankful to all of you to be here. دیکھیں ڈاکٹر امتیاز نے بہت زبردست انداز میں آپ کو اس کے جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بریف کیا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھنے میں ہیلپ کیا ہے کہ کیسے ڈرگس جو ہیں وہ ایک انسان کو افیکٹ کرتی ہیں اور نہ صرف ایک انڈیویجول کو افیکٹ کرتی ہیں بلکہ اس کی سراؤنڈنگ کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. بینگ اے سوشولوجسٹ میں آج آپ سے تھوڑا سا اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ آپ میں سے I'm sure کہ اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمارے ہاں آپ کو اندازہ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اوپر جو ہے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ریزرویشن پائی جاتی ہے, کنسرن پایا جاتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن یا ڈرگ ابیوز جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو تھوڑا سا میں آج جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میرا زیادہ تر کام بھی جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اوپر ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کے کیا کازز اور کانسیکوینسز ہیں. تو اسٹیٹسٹکس تو آپ کو ڈاکٹر امتیاز نے بتا دیے کہ پاکستان کے اندر اور ورلڈ وائڈ گلوبلی جو ہے وہ کس طرح سے یہ افیکٹ کر رہی ہے. ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو سوشل ایسپیکٹ ہے یعنی جو اس کی سوشل ریزنس ہیں پاسبلی وہ کیا ہو سکتی ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک تو میں اپنی ریسرچ جو ہم نے 2018 اور 19 کے اندر کی تھی میں کچھ اس کی فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. زیادہ نہیں, میں تھوڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہماری ایک رپورٹ ہے اس کے اوپر, تو وہ آپ میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہوگا میں اس کے ساتھ وہ رپورٹ آپ سے شیئر کر لوں گا. تو اصل میں بیک ان 2018 اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اوور کرائے ہوا تھا پاکستان کے اندر کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ ایکسپونینشلی ہائی ہو گئی ہے. بلکہ کچھ اسٹیٹسٹکس تو یہاں تک بھی کوٹ کیے گئے کہ شاید جو میٹروپولیٹن سٹیز کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں شاید مور دین 50% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن کے اندر انوالو ہو گئے ہیں. تو یہ بات ہمارے لیے کم از کم بینگ سوشل سائنٹسٹ جو ہے بہت الارمنگ تھی, رادر سرپرائزنگ تھی کہ ایسی سوسائٹی جو ریلیجیس سوسائٹی ہے
جس کے اندر رادر ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ابھی تک فیملی ویلیوز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوئی ہیں کہ جتنی ہم ویسٹرن سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس کوٹ ہو رہے ہیں. تو ایک تو ہمارے لیے یہ کاز آف کنسرن تھا کہ اس کا سورس کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ اسٹیٹسٹکس کتنی کریڈیبل ہیں. تو خیر ہم نے کوشش کیا ان اسٹیٹسٹکس کا جو سورس ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ انکانسپیکوس تھیں، ہڈن تھیں، اور ان کا سورس جو ہے وہ کہیں بھی شیئر نہیں کیا گیا تھا. بس یہ ہے کہ ایک سورس نے دوسرے کو کوٹ کیا، دوسرے نے تیسرے کو کوٹ کیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک بہت جو ہے وہ ایشو کریٹ ہوا. ہمارے نیشنل میڈیا کے اندر بھی آیا، یہاں تک کہ اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے بھی اس طرح کے اسٹیٹسٹکس جو ہیں کوٹ کرنا شروع کر دی. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک اسٹڈی پلان کی، اور فارچونیٹلی ہمیں جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کے حوالے سے فنڈنگ بھی مل گئی. تو ہم نے ایک سروے جو ہے وہ پلان کیا میٹروپولیٹن سٹیز کے جتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھے ان کا ایک ریپرزنٹیٹیو سیمپل لے کے تو ہم نے وہ اسٹڈی کنڈکٹ کی. تقریباً 5,000 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اسٹڈی کے اندر انوالو تھے، اور 4 سٹیز سے جو ہے وہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، جس میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس شامل تھے. تو ہمارے پاس جو فائنڈنگز آئیں وہ کافی انٹرسٹنگ تھیں اس حوالے سے کہ ایک تو یہ مت جو ہے وہ ڈسمینٹل کرنے میں اس اسٹڈی نے کافی ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا کہ یہ جو فگرز کوٹ کی جا رہی ہیں یہ ان کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے. آلدو کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس ایشو کو بذات خود جو ہے وہ بلیٹل کر دیا جائے، لیکن کسی بھی ایشو کو ٹیکل کرنے کے، اس کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل کسی ہیڈ ایک کو یا کسی بھی بینائن ایسپیکٹ آف یور باڈی ڈیزیز کو جو ہے وہ کینسر کہہ کے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. تو اسی طرح سے معاشرے کے اندر جو یہ سوشل ڈیزیز ہے اس کو بھی جو ہے ہاں کینسر بن سکتی ہے پوٹینشلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے پہلے ہمیں جو ہے وہ ایگزیکٹ پکچر جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے. تو اس ایگزیکٹ پکچر کو سامنے لانے کے لیے جو ہے یہ اسٹڈی کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی. اس کے مطابق یہ تھا کہ انیشلی جو لوگ ڈرگ ایڈکشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ ڈرگ کا ایکسپیرینس کرنا اور ڈرگ ایڈکشن ہونا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ڈرگ ایڈکشن کے اندر جو لوگ انوالو تھے وہ تقریباً 2% تھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر جو کنزیکٹیولی آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ڈرگ کنزیوم کرتے تھے. ہاں جو لوگ جنہوں نے ونس ان اے لائف ٹائم جو ہے اس کو ایکسپیرینس کیا تھا وہ آلموسٹ 10 to 11% تھے. لیکن جو زیادہ خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ آلموسٹ ہر چوتھا اسٹوڈنٹ جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر وہ اسموکر ضرور تھا، یعنی وہ اسموکنگ جو ہے وہ ضرور کرتا تھا، سگریٹ ضرور پیتا تھا. تو اس کا کیونکہ جو پوائنٹ آف ڈپارچر ہوتا ہے نا آپ کا ڈرگ ایڈکشن کی طرف جانے کا، وہ اسٹارٹ جو ہے وہ اسموکنگ سے ہوتا ہے. تو یہ ایک میجر کاز آف کنسرن تھا. اس کے علاوہ جو ایٹیچیوڈ تھا اسٹوڈنٹس کا وہ کافی حد تک ڈرگس کے حوالے سے نیگیٹو ایٹیچیوڈ تھا کہ جو ڈرگس ہیں یہ آپ کے صحت کے اوپر، آپ کے سوشل ایسپیکٹس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس میں یہ انفارمیشن یا یہ نالج ضرور موجود تھا کہ ہاں ان کے نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو پاسبل نیگیٹو کانسیکوینسز جو اسٹوڈنٹس کے اندر جس کے حوالے سے اویئرنیس موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس سے لو ایکڈیمک پرفارمنس ہو سکتی ہے. ہمارے جو اسکول یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے، فائنینشیل پرابلمس ہو سکتی ہیں، کمیونٹی کے اندر جو کرائم اور وائلنس ہے اس میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں. پھر پور سوشل اسکلز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور پور ڈیسیژن میکنگ ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ فیملی اور فرینڈس سے جو ہے وہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو رسکی بیہیویئرس ہیں ان کے اندر انسان انوالو ہوتا ہے. تو اسی طرح ہیلتھ کے اوپر بھی جو کانسیکوینسز تھے اس کے حوالے سے بھی آلموسٹ 78% آف دا اسٹوڈنٹس ور ویل اویئر آف دا
possible health consequences کہ اس کے کیا possible health consequences ہو سکتے ہیں, جیسے lack of appetite ہے, lack of sleep ہے, physical weakness ہے, poor memory ہو سکتی ہے, distorted vision اور hearing ہے, altered perceptions ہیں, mentally affected ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح سے جو خاص طور پہ IDUs کے ذریعے جو ہے وہ they can even contract HIV/AIDS. جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا اس ریسرچ کا کہ ہاؤ دے گیٹ انوالوڈ انٹو سچ اے بیہیویئر, تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگس یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو تھے دے کنسیڈرڈ کہ جو ہمارا پیئر گروپ ہوتا ہے دے پلے اے ویری کیٹالیٹک رول ان دیٹ, یعنی آلموسٹ 60% اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے یہ particularly those who were experiencing the drugs, they told us that they involved because of their peer group. جو فرینڈشپ ہوتی ہے, جو دوستوں کا گروپ ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اسموکنگ کی طرف جو ہے وہ ضرور راغب ہو جاتے ہیں, اگر وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف راغب نہ بھی ہوں. تو اسموکنگ جو ہے یہ پرائمری یا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, جہاں سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جو ہے موو آن کرتے ہیں. تو پیئر پریشر جو ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پہ ڈرگ ایڈکشن میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایج ایٹ فرسٹ یوز جو ہے وہ بھی انٹرسٹنگ تھا کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کب استعمال کیا. تو اسٹانشنگلی کوئی 41% اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے یہ کنفیس کیا کہ 11 سے 17 سال کی ایج کے دوران جو ہے انہوں نے ڈرگ کنزمپشن اسٹارٹ کی, یا ایٹ لیسٹ فرسٹ ٹائم جو ہے انہوں نے ایکسپیرینس کیا. اسی طرح سے آلموسٹ 50% نے کہا کہ 18 ایئرس کی ایج کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ڈرگ فرسٹ ٹائم جو ہے کنزیوم کی. تو دس از آلسو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کریٹیکل ایج گروپس ہوتے ہیں 11 سے 17 اور اسی طرح سے پھر 18 سے 26 سال, جس کے اندر انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے, اور جسٹ فار دا سیک آف ایڈونچر جو ہے ان کو لے کے تو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ان کو ایکسپیرینس کرتا ہے, لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم دے گیٹ انوالوڈ اینڈ دے بیکم ایڈکٹ. جو پرٹیکولر ریزنس انہوں نے ڈسکرائب کی, بہت سی وہ ریزنس تھیں. میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر امتیاز سے کہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ موسٹ آف دا ریزنس جو ہیں وہ بتا دی ہیں, کہ جیسے فرینڈس کی وجہ سے جو پیئر پریشر ہے یہ پرائمری ریزن کے طور پہ ہمارے سامنے آیا. پھر اس کے بعد جو ہے کسی بھی اسٹریسفل سچویشن کی صورت میں جو ہے وہ ڈرگس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. پھر جو کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈرگس میں انوالو تھا, لہٰذا ہمیں وہاں سے ڈرگس کی جو ہے وہ یہ موٹیویشن ملی, اینڈ دین وی گاٹ انوالوڈ ان دیٹ. تو in a nutshell, we considered rather initially it was speculated کہ جیسے کہ اس ریسرچ سے پہلے جو ہے وہ ایک اسپیکولیشن موجود تھی کہ آلموسٹ مور دین 50% جو اسٹوڈنٹس ہیں ایلیٹ اسکولس کے, کالجز کے جو ہیں وہ شاید ڈرگ کنزمپشن کے اندر انوالو ہیں, بٹ دس واز ناٹ ٹرو. کیونکہ ہمارا آپ کو میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتاؤں کہ جو امپریشنس ڈیولپ ہوتے ہیں, جو امپریشنس ہیں یا اوپینینس ہیں وہ ریالٹی سے زیادہ اسٹرانگ بن جاتے ہیں. لیٹ سپوز کہ آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور گیٹ سے انٹر ہوتے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ جو ہے ڈرگ کنزیوم کر رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے 3, 4, 5 اسٹوڈنٹس ہوں, دے کین بی ایکسیپشن فار سچ اے ہیوج یونیورسٹی. لیکن جو فرسٹ امپریشن آپ کے اوپر پڑے گا تو آپ کو یہ لگے گا کہ شاید یہ یونیورسٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, اور اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک سگنیفیکنٹ میجورٹی جو ہے وہ ڈرگ ابیوز یا ڈرگ کنزمپشن کے اندر انوالو ہے. اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ دیٹ مائٹ ناٹ بی ٹرو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی بھی ایک یونیورسٹی یا کسی بھی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر ایک مائنورٹی گروپ بھی جو ہے وہ اس طرح کے ڈینجرس بیہیویئر کے اندر, اینٹی سوشل بیہیویئر میں انوالو ہے, تو دیٹ کین بی ویری dangerous for the other students as a potential to be involved in that behavior. So
I mean, these findings were crucial, first of all, to clarify the picture and then to propose the solutions. अगर हम इसके possible solutions की तरफ आएं तो हमारे पास 2 या 3 लेवल के ऊपर जो है वो इसको देखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि हम यूजुअली जो सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं या रिकमेंड करते हैं, जैसे डॉक्टर इम्तियाज़ ने भी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसके हवाले से ब्रीफ किया कि जो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जो पॉसिबल थेरेपीज़ हैं वो हो सकती हैं, और इसके अलावा जो आपका जो पीयर ग्रुप है या पेरेंट्स हैं वो एक मीनिंगफुल रोल प्ले कर सकते हैं कि सोशली इस तरह के लोगों को जो है वो आप इंगेज करें और उनकी हेल्प करें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्रिवेंशन जो है वो किस तरह से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ये सारे वो बिहेवियर्स हैं जिनको आज की दुनिया के अंदर ना बहुत ग्लैमराइज किया गया है। आपने कुछ मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि इस तरह के जो एंटी सोशल बिहेवियर्स हैं उनको बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है, और ख़ास तौर पे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है ना इस तरह, जो मूवीज़ के अंदर या जो एंटरटेनमेंट मीडिया है उसके अंदर, वो बड़ा ग्लैमरस होता है। उसमें ये है कि भाई किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आप जब जाते हैं तो आपका जो की पर्पस होना चाहिए वो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, और वो फ्रीडम होना चाहिए, जो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और स्टूडेंट जो है वो एक इस तरह का इंप्रेशन या इमेज लेके जब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत से ऐसे जो एंटी सोशल बिहेवियर हैं उनको वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो ही ऑल्सो वांट बी पार्ट ऑफ दैट नॉर्मेलिटी विच इज़ बीइंग पोर्ट्रेड बाय द मीडिया। तो एक तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर कोई ग्लैमर नहीं है। ये वक्ती तौर के ऊपर आपको बहुत एक्साइटेड लगेगा कि हाँ ये बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है, इसको भी एक्सपीरियंस कर लिया जाए, और अपना जो पीयर ग्रुप है उसकी जो नॉर्म्स हैं उनके साथ हमें जो है वो रहते हुए इस सारे को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि यही लाइफ के वो चंद ऐसे साल हैं जिनके अंदर हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना है। उसके बाद पता नहीं ये मौका मिले या ना मिले, तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपके लिए एक डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और लेटर ऑन जो आपके लाइफ के बाकी अपॉर्चुनिटी या चांसेस हैं उनको मिनिमाइज कर देती है। तो एक तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ जो है वो हमारे सामने ग्लैमराइज की जाती है, पोर्ट्रे की जाती है, उसकी हकीकत क्या है। दूसरा रोल मैं जो समझता हूँ वो ये है कि हमारी एक मॉरल या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मॉरल या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में है क्या, पहले इसको आप समझ लें कि इसका जो डेरिवेटिव सोर्स है वो क्या हो सकता है, कि इंसान की मोरालिटी या अखलाकियात जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती होती है। मोरालिटी या अखलाकियात जो है वो आपकी लाइफ आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती होती हैं, कि इंसान अपना मकसद हयात जो है, जो ज़िंदगी का मकसद है, पहले उसको समझ ले कि मैं अगर इस दुनिया के अंदर मौजूद हूँ तो मेरा इस दुनिया के अंदर मौजूद होने का, आने का मकसद क्या है। हम सब माशाल्लाह से पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, और हमें अंदाज़ा है कहीं ना कहीं कि हम इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया जो है वो हमारे लिए बड़ी टेम्परेरी है, और इस दुनिया के अंदर हमें जो है वो एक आजमाइश के तौर पे भेजा गया है। उसके बाद हमारे लिए जो है वो एक अलग दुनिया है, एक नई दुनिया भी है, जिसमें हमें जाके इस दुनिया में जो कुछ हमने किया है उसका हमें जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। तो अगर तो हमारी आइडियोलॉजी ये है और हम ये समझते हैं कि हम बहैसियत मुसलमान जो है वो हम एक फेस बेस्ड बिलीफ सिस्टम जो है वो हम रखते हैं, और इस बिलीफ सिस्टम के अंदर जो है वो हमारे लिए आखिरत का एक तसव्वुर मौजूद है, एंड दिस लाइफ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। तो इसका तो यही मतलब होना चाहिए कि अगर ये दिस लाइफ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, और ये लाइफ जो है किसी और ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करने का एक ज़रिया है, एक सोर्स है, तो फिर हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारी मोरालिटी या अखलाकियात जो हैं, क्योंकि अखलाकियात किस चीज़ का नाम है, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, इन चीज़ों को डिटरमिन करने का नाम। तो हमारी अखलाकियात भी फिर वहीं से डिटरमिन होगी, ना कि कोई ऐसा सेकुलर या कोई ऐसा इररिलीजियस सोर्स जो है हमें कोई ऑब्जेक्टिव अखलाकियात प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह से जो सब्जेक्टिव मोरालिटी है वो भी
اس لائف آئیڈیالوجی سے مس میچ کرتی ہے, کیونکہ سبجیکٹو مورالٹی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, وہ اصل میں اپرچونسٹ بناتی ہے انسان کو, موکاٹیرین بناتی ہے. اپرچونسٹ ہونے سے کیا مراد ہے کہ مثلاً جس چیز میں مجھے فائدہ ہے, میرا سیلف انٹرسٹ ہے, میں اس چیز کو اچھا سمجھ لوں, اور جس چیز میں میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے میں اس چیز کو جو ہے وہ برائی کا نام دے لوں. تو اس طرح کے اخلاقیات جو ہے اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے, کوئی بیس نہیں ہوتی ہے. مورالٹی یا اخلاقیات جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی آبجیکٹیو سورس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ کولیکٹیوٹی کے اندر آ کے آپ کو جو ہے وہ الٹرزم کی طرف بھی جو ہے وہ راغب کرتی ہے, کچھ چیزوں کو آپ کو سیکریفائس کرنے کے جذبے کی طرف بھی لے کے چلتی ہے, اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے. تو زندگی کے مقصد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں جو کام اس وقت کر رہا ہوں, کیا وہ کام جو ہے میرے اس زندگی کے مقصد سے عین مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اگر وہ مطابقت نہیں رکھتا ہے تو دین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اچھا فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈرگ. اگر آپ یورپ کے اندر دیکھیں گے تو ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پہ کچھ سوسائٹیز نے اس کو جو ہے وہ لیگلائز کر دیا ہوا ہے, کیپنگ آن دا فیکٹ کہ وہاں پہ جو لائف آئیڈیالوجی ہے وہ ان کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے, کیونکہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اگر کنزیومرزم بن جاتا ہے تو اسی کنزیومرزم کے حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو زندگی ہے, دس لائف از این اینڈ ان اٹ سیلف. وین دس لائف از این اینڈ ان اٹ سیلف دین ایوری تھنگ in this life which can give you pleasure and can refrain you from the pain can become legal, can become acceptable for you. However, if this is not the case, then you need to think about it کہ آپ کی جو لائف آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کو ڈرگس کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے, اور ڈرگس کے حوالے سے آپ کو کیا رولز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو کیا ڈرگس جو ہیں وہ آپ کی لائف آئیڈیالوجی کے حوالے سے جائز ہو سکتے ہیں, آپ کی زندگی میں جو بھی پاسبل ٹربلز آ سکتی ہیں اگر آپ ان کو ریلیٹ کریں گے اپنی لائف آئیڈیالوجی کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی یو گونا فائنڈ دا سولوشنز. However, if you are not sure about your life ideology کہ بھائی میں اس دنیا میں کیا لینے آیا, میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور مجھے کیوں پیدا کیا گیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی پیدا ہوں گے. اس کے حوالے سے آپ جتنے بھی سوشل ایسپیکٹس کے اندر آپ کو جتنے بھی پرابلمس جو ہیں ادھر پیش آئیں گے, it would become almost impossible for you to decipher that, to interpret that, اور اس کو معنی پہنانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو اس کے حوالے سے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے ذاتی طور کے اوپر جو ہے اپنی لائف آئیڈیالوجی کو آپ پہچانیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اسی سے آپ اپنی مورالٹی کو, اپنی اخلاقیات کو, اپنی رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن کو ریلیٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ انسانی فطرت ہے اور انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آگاہی دی ہے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک بڑا زبردست رول پرووائڈ کر دیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی انسان یہاں پہ اس دنیا کے اندر جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا, اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یعنی وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ان دس ورلڈ جو ہے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے, اور کسی بھی ذرہ برابر نیکی کو بھی ہمیں جو ہے وہ حقیر جان کے اگنور نہیں کر دینا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے کہ آپ اپنے پیئر گروپ کے اندر, آپ اپنے دوستوں کے اندر, آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر, آپ اپنے ہمسائے کے اندر کہیں پہ بھی کسی بھی ایسے فرد کو دیکھتے ہیں جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, جو ڈرگ ایڈکشن کے اندر انوالو ہے, جو انگیج ہے, تو کائنڈلی آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, نہ صرف ذمہ داری سمجھتے ہوئے بلکہ اس کو ریوارڈنگ سمجھتے ہوئے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی چیز اس کے لیے ریوارڈنگ نہیں بنتی ہے نا تو وہ اس حوالے سے موٹیویٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کو ریوارڈنگ سمجھتے ہوئے اگر آپ اپنے ان دوستوں کی, ان بھائیوں کی, ان رشتہ داروں کی اور ان ہمسایوں کی مدد کریں گے, ایسے لوگوں کی مدد کریں گے, تو ڈیفینیٹلی دیٹس گونا بی مور ریوارڈنگ فار یو, کیونکہ جس نے اس دنیا میں ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنے اس پورے مورل آئیڈیالوجی کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے, نہ صرف اپنی ذات کے اوپر اس کو اپلائی کرنا چاہیے بلکہ
اپنے باقی لوگوں اور دوستوں کی بھی اس حوالے سے مدد کرنی چاہیے. آپ کے کویسچنس میں لوں گا اور I would be more happy to answer the question that you have. Thank you. تھینک یو سر عمران صابر صاحب. بے شک اٹ از اے نائس ٹاک اور ہمیں اللہ ہمت دے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں. اب کوشچن آنسر جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں چیٹ باکس میں بھیجیں, ہم ان سب کو انٹرٹین کریں گے. اور جس اسپیکر سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کائنڈلی ان کا نام بھی مینشن کیجیے گا. بہت شکریہ. Alright, سر پہلا کوشچن سر امتیاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. What measures and efforts we can take to avoid relapse after addiction treatment, and is drug abuse best handled on a personal, local, state or federal level? جی thank you for your second question. Any level پہ it can be managed. Personal level پہ بھی ظاہر ہے اگر ایک پیشنٹ اس میں انوالو ہے. And then if we talk about provincial health ہمارا provincial subject ہے, اگر مینجمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پروونشل آسپیکٹ پہ, اور فیڈرلی بھی ڈیفینیٹلی پالیسیز بننی چاہیے جو پروونسز کو ڈسٹرکٹ اور ایوری ویئر امپلیمنٹ ہونی چاہیے پریونشن آسپیکٹ پہ بھی اور مینجمنٹ کے لحاظ سے. جو پہلے آسپیکٹ پہ آپ نے بات کی, what was the first question? Sorry, I forgot. They wanted to know. What measures and efforts we can take to avoid relapse after addiction relapse. treatment? It's very, very important. Yes, relapse rate is very high in drug abuse. Measures definitely ایک ریگولر فالو اپ, ایک آپ ان میں انکلکیٹ کریں اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کے ڈیفیکلٹ ٹائم آئے سچویشن میں, ایک ریہیبلیٹیشن کے فل پیکج پہ آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے ریلیپس پریونشن میں. اس میں آل آسپیکٹس میں میڈیکل ہے وہ بھی کور کرنے چاہیے, کوئی ان کو پرابلم ہو, کوئی ڈیفیکلٹی ہے, اور جب ان کو ارج آ رہی ہو کیسے اس کو کوپ کرنا ہے, ان ٹیکنیکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, موٹیویشن انہانسمنٹ پہ. اس میں سائیکالوجسٹوں کا ایوری بڈی کین پلے اے رول, اور پرٹیکولرلی ہیلتھ پروفیشنلس کو تو دے شیل بی اویلیبل وین ایور دیر از کال. انفارچونیٹلی ان سب میئرس کے باوجود بھی اگر وہ ریلیپس ہو جائے تو دین دیٹ شیل بی ٹیکن ایز another episode of the illness rather than sort of ridiculing them and blaming them and problem. So there may be difficult personalities. Family کا رول اس میں بڑا indispensable ہے, اور definitely ان کی reintegration into society and their job and what you say skills training on social aspect and vocational and occupational, all these things they can help more. Since nowadays everyone has access to social media and almost everyone, especially students, have the knowledge and awareness of drugs and related issues, then what are the reasons behind such abuse? جی ریزن اسٹل ملٹیپل ہیں, لوگ اویئر تو ہیں بٹ اسٹل دیر پرسنالٹی. جیسے ایک کوشچن اور بھی ہے لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں میں ٹرینڈ زیادہ ہے کچھ میں کم. یس, اٹس یور ویکر پرسنالٹی, اٹس یور ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی, اٹس یور what you say borderline personality. Those people, they are more prone to it. Of course, lack of social support and then lack of vigilance on part of parents and teachers. And then we say availability of drug, جو سب سے میجر ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگ انوالو ہوتے ہیں کہ اگر اویلیبل ہے, لیکن اویلیبل ہونے کے علاوہ if you're away from your faith, اور اگر آپ کی اسٹریس کوپنگ پور ہے, اگر آپ مور انکلائنڈ ہیں, اور اگر آپ میں آلریڈی مینٹل ہیلتھ illness ہے لائک ڈپریشن اینڈ انزائٹی, ایون سائیکوسس, دین یو آر مور پرون. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ملٹی فیکٹوریل ہے. اویلیبلٹی از ون آف دی فیکٹر, لیکن آپ کی پرسنالٹی, آپ کا انوائرمنٹ, آپ کا وے آف تھنکنگ, آپ کا وے آف کوپنگ, all these can contribute. Of course peer pressure اور ریسٹ آف دی سوشل سچویشنس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. مختلف لوگوں کو ہم نے اسٹڈی کیا لائک 12-15 جو میجر کازز ہیں, کسی میں 3 زیادہ اہم ہوتی ہیں, کسی میں 4, کسی میں ملٹیپل پائی جاتی ہیں, اور کوئی انفارچونیٹلی یہ جو بٹ یو سے اپنے دیکھنے کے لیے کیوریوسٹی کو میٹ ود کرنے کے لیے ہے کیا اس میں, they came and then they got up. So multiple factors. Sir, availability. جی سر, availability کے related ایک question آتا ہے کہ why are the local shops around the country still selling cigarettes? یعنی کہ گورنمنٹ اس پہ بین کیوں نہیں لگا رہی when we know کہ اس سے problems create ہو رہے ہیں. جی گورنمنٹ بین لگایا ہوا ہے گورنمنٹ میں کہ آپ انڈر ایج والوں کو سگریٹ سیل نہ کریں, لیکن جس طرح قانون کی باقی امپلیمنٹیشن ہیں اسی طرح یہ بھی ہے.
تو یہ ایک ایسی چیز ہے, اتنی اہم ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا, اس کو صرف گورنمنٹ پہ نہ چھوڑیں, کیونکہ اس کے ایفیکٹس تو ہم سب پہ آ رہے ہیں, ہماری پوری سوسائٹی پہ آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ ویز میں آ رہے ہیں. تو اگر ہم اس کے لوگوں کو غلط استعمال کی ریزنز بتا دیں کہ کیا کیا اس کے افیکٹس ہیں, سائیکولوجیکل, سوشل, جیسے آپ کے اس ٹاپک میں بھی تھے, اور ریسٹ آف دی میڈیکل آسپیکٹس. وی آل نو ایون سمپل اسموکنگ جو ہے آپ کا ہارٹ اٹیک کے چانس سے بڑھاتی ہے دین دوز ہو ڈونٹ, اور لنگ کینسر کے چانس بھی بڑھاتی ہے, لنگ انفیکشن کے چانس بھی بڑھاتی ہے. سو یو آر مور اینڈ مور ٹورڈس ڈیولپمنٹ آف ڈیزیز اینڈ ادر فیکٹرز. اگر ہم ایجوکیشنل آسپیکٹ اور اپنی اویئرنیس کمپینس کو ہائر اسکیل پہ رکھتے ہیں, وی کین مینیمائز دوز. گورنمنٹ اپنے لیول پہ رول پلے کر رہی ہے اور مے بھی اتنا افیکٹو نہ ہو جتنی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوں, لیکن دس از سم تھنگ وچ شیل ناٹ بی لیفٹ اونلی ٹو دی گورنمنٹ. Okay. And sir, one more thing, is there any way to stop the drug addiction in the people who are not educated on the subject? جیسے کہ villages وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان تک یہ ایجوکیشن نہیں ہے. ہاں, یہ بھی بڑا اچھا کویسچن. ڈیفینیٹلی دیکھیں, آپ سب لوگ ہیں, آپ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں اسکولز میں جا کے ایسے فنکشنز ارینج کریں, اور ڈیفینیٹلی اسکول ہیڈس کا آپ لوگ کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کو بھی سرکولرز ہیں, ڈائریکٹر کالجز کو, اسکولز کے جو ای ڈی اوز ہیں, باقی جو ان کے ہیں ایجوکیشن آفیسرز, they would welcome psychology, sociology and other students from the university if you organize some seminars. ہم اپنے لیول پہ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی انتظار منشیہ کرتے بھی رہتے ہیں, ہماری سوسائٹی کے باقی سارے ممبرز بھی کرتے ہیں, لیکن یہ پرابلم اتنا زیادہ ہے کہ دیٹ از ناٹ انف. ہم اپنے ایجوکیٹڈ یوتھ کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی کنٹینیوس ایک اویئرنیس کمپین. جو دیہاتی اسکول ہے وہ ہاتھوں میں ہی ہے, ان بچوں کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ ان چیزوں کے سائڈ افیکٹس کو بغیر لڑے, بغیر کسی پرابلم کی اپنے گھر والوں کو پروپیگیٹ کریں, باقاعدہ بتائیں اور بار بار بتائیں کہ تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر ایک بندے کو پتہ چلے گا یہ چیز غلط ہے تو وہ ابھی فوری نہ بھی مانے, اس چیز کو ضرور سوچے گا اس کے سائڈ افیکٹس کے بارے میں. ایٹ لیسٹ آپ ان کو ہارم ریڈکشن کا کانسیپٹ بنا سکتے ہیں کہ وہ اکیلے بند کمرے میں حقہ یا سگریٹ نہ پئیں, جس سے وہ پیسو اسموکنگ والا کویسچن بھی کور ہو جائے گا کہ یا تو دوسرے لوگ وہاں نہ ہوں, یا آپ ان کو ریکویسٹ کر لیں کہ آپ اوپن اسپیس میں پی لیں, آپ کم پی لیں, آپ مہنگا برانڈ پی لیں, آپ لمیٹڈ ٹائم پہ پی لیں. تو ہارم ریڈکشن کا بھی ایک کانسیپٹ ہے جہاں آپ ٹوٹل ایبسٹیننس نہ کریں, سلولی 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 آپ اس کو کم کرتے جائیں تاکہ اس کا آپ افیکٹ کم ہو. لیکن کہی ہوئی بات کا اثر ہوتا ہے, وہ میتھڈالوجی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کتنا پرسسٹنٹلی اس بارے میں کنوینسڈ ہیں اور کہتے ہیں. Thank you, sir. Abdul Salam, please proceed. Thank you. Thank you. میرا کوشچن جو ہے ڈاکٹر عمران صابر سے ہے. فرسٹ کوشچن ہمارے پاس آیا تھا وہ یہ تھا کہ وی لیو ان اے سوسائٹی. سر ملیہ نے پوچھا ہے کہ وی لیو ان اے سوسائٹی جہاں پر اف وی ٹیل سم ون کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, دے سمپلی سے اپنے گریبان میں جہاں کو وے پیپل تھنک دیٹ دے آر سو ووک, دے کین سمپلی پرووائڈ ریزننگ for such self-destructive things in a society like this. How can we even begin to help someone when they just simply shun our positive advances from the beginning? Hello, am I audible? Sorry, is it fine now? Am I audible? آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے سر. میں کوشچن ریپیٹ کر دوں سر؟ No, that's fine. I heard your question. It's a very pertinent question اور very relevant to corporate social responsibility کہ ہم کسی ایسے شخص کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں جو اپنی مدد جو ہے خود نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارا اس حوالے سے ہم جب بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہوئے کہ اچھا یہ چیز جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, میرے اس کانٹیکس میں جسٹیفائڈ ہے, اینڈ نو بڈی شوڈ بی الاؤڈ ٹو گیٹ ان ٹو مائی پرسنل اسپیس, اور وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ آئی ایم فائن ود دیٹ. So it becomes very difficult for such people to provide them help.
تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کو ایک سمپتھیٹک بیہیویئر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حوالے سے. آئی ایم شیور کہ دیر مسٹ بی certain aspects کی جس کے تھرو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ایک سمپتھیٹک رویہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے پہلے ان کو ایک کمفرٹ زون کے اندر لے کے آئیں, ان کے اوپر ایک ٹرسٹ ڈیولپ کریں. اس ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ آپ ان کی کاؤنسلنگ کی طرف جو ہے وہ جائیں گے تو definitely they're gonna listen to you. But immediately if you're gonna address that, okay, whatever you are doing is wrong, so they're gonna tell you that who the heck are you and I don't want to hear you. So methodology is a key factor. جیسے ڈاکٹر امتیاز نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ میتھڈالوجی جو ہے بہت اہم ہے کہ آپ کس طرح سے کسی کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں اور اس پرابلم کو ایڈریس کرتے ہیں. تو آپ کو پہلے اس کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس پرٹیکولر انڈیویجول کا ٹرسٹ کس طرح سے ون کرتے ہیں. ٹرسٹ ون کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ادروائز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ان ون گو کہ آپ جائیں اور کسی کو میسج ڈلیور کریں اینڈ دے گونا لسن اٹ اینڈ دے گونا اڈاپٹ اٹ. اوکے سر, بالکل. ہم لوگ ویری فیو کوسچنس جو ہے انٹرٹین کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے. جو سیکنڈ کوسچن ہے سر میرا وہ آپ سے یہ ہے کہ ڈرگ یوزز اینڈ رسک امنگ یوتھ فار مور دین پیپل ابو ایج آف 30 نا, why so and why the standing committee of narcotics Pakistan is not taking such frequent legislative measures to reduce such risk. یہ کوسچن ہے سر آپ سے. دیکھیے لیجسلیٹو میئرس تو آئی مین آف اینڈ آن لیے ہی جاتے ہیں. اس کے حوالے سے پالیسیز بھی جو ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر جو لیجسلیٹو میئرس ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنل پیراڈائم کے اندر جو ہے پریکٹس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کے حوالے سے ایک جو جنرل فریم ورک ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. لیکن سوسائٹی کے اندر کچھ پرٹیکولر ایشوز ہوتے ہیں اور ان پرٹیکولر کیسز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پرٹیکولر میتھڈالوجیز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں. اچھا, ہمارے ہاں جو بھی اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنلائزڈ لیگل فریم ورک ہیں وہ انفارچونیٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یعنی ویسٹ سے امپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہمارے جیسے ممالک کے اندر ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ کہ ان کو ہمارے جو انڈیجنس ایسپیکٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا, ان کو انڈیجنائز نہیں کیا جاتا, اور اس کے حوالے سے جو ہے لوکلی امپلیمنٹڈ پالیسیز جو ہیں امپلیمنٹیبل پالیسیز ڈیولپ نہیں کی جاتی ہیں. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہماری جو لائف آئیڈیالوجی ہے اٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ دین دا لائف آئیڈیالوجی دیٹ از بینگ پریکٹسڈ ان دا ویسٹ. لیکن اگر آپ انسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورکس کو دیکھیں گے تو they might be a kind of reflection or imitation of what is being practiced in the West. So we need to rethink about those implementation methodologies and need to indigenize by keeping in view کہ ہماری اپنی ideology کیا ہے اور ہمیں اس کو properly legal framework کے اندر کس طرح سے address کرنا چاہیے. So that there is a gap between the what legal framework is and what life ideology is. I agree to that. السلام علیکم عمران صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ہوں مرزا حامی یو کے سے. آپ نے بات کی لیگل فریم ورک جو ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو سیٹ تھنگ ان پلے. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لیگل فریم ورک جو ہے نا وہ ایک سٹینڈرڈ کا نہیں ہے اور ڈفرینٹ سٹینڈرڈ سپلائز. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو پوچھوں یہ ڈرگ اینڈ الکوہول کے بارے کہ سب سے یہ جو چیز ہوتی ہے ایڈلنٹ سروسز کہ شروعات سے کی جائے جہاں سے شروع ہوا یہ والا. اب یہاں کا ڈرگ اینڈ الکوہول کا اتنا بڑا وہ ہمارا بن گیا ہے کہ لوگ آج کل انہیلرز لے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈرگس کی آئی ہوئی ہیں آج کل یہاں یو کے میں. تو اس کی نا اویئرنیس جو ہے نا وہ یو کے اندر بھی نہیں ہے. میں سچ بتاؤں اویئرنیس کیمپین کہ یہ چیزیں خراب ہے, یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ اویئرنیس کیمپین ہونا صحیح طریقے سے, تو پھر ہم آگے اور طریقے سے چل سکتے ہیں. مگر جس کو ہو جاتا ہے جس کا
جن کے ٹرینڈ ہو جاتی ہے اپنا کیا کہتے ہیں لیگل اس میں ڈرگ اینڈ الکوہول میں جب شروع ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے ریفارمس ہوں ان کے کلینکس ہوں جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اینڈ وی ہیو ٹو یوز دا پیرنٹس ٹو گیٹ دس میسج اکراس اینڈ گیٹ اٹ رائٹ. سوری میں نے زیادہ ٹائم ہو گیا. I completely agree to you, but problem is that we need to address it at the two levels. I mean, prevention level as at the prevention level as well. کیونکہ جب تک آپ اس کو prevention level کے اوپر address نہیں کریں گے اور صرف اس کے کیور کی طرف جائیں گے تو یہ پرابلم کمپلیٹلی جو ہے ڈسمینٹل نہیں ہوگی. تو پریونشن لیول کے اوپر آپ کس طرح سے اس کو ایڈریس کریں گے؟ آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے جو لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر جو ہے وہ کنسنسس موجود نہیں ہے. آئی کمپلیٹلی ایگری ٹو یو. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انسان جو ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے. انسانی فطرت ہے کہ وہ موٹیوز کی طرف جاتا ہے. آپ کو وہ موٹیوز جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ وہ پین اینڈ پلیئر کے اوپر بیس ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ایک یوٹیلیٹیرینزم کا فلسفہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطری طور کے اوپر جو ہے وہ پلیئر سیکر ہوتا ہے اور پین کو جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہے. تو پلیئر سیکنگ بیہیویئر اگر تو ہماری یہ لائف آئیڈیالوجی کا حصہ بن جائے اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کنزیومرزم کے اوپر مبنی ہے اور ہم جو ہے انسان جو ہے وہ کنزیومر بینگ ہے، تو ڈیفینیٹلی یعنی وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پلیئر سیکنگ ایسپیکٹس کو تلاش کرے گا اور الٹیمیٹلی ہی وڈ فال پرے ٹو دا ہیڈونزم کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف پلیئر سیکنگ ہونا چاہیے. اور اس پلیئر سیکنگ کے بہت سے نئے طریقے جو ہیں وہ انوینٹ ہوتے جائیں گے اور وہ ان کو پریکٹس کرتا جائے گا. لیکن اگر آپ اس لائف آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے ریشنلائز کر کے دیکھیں اور آپ اپنی جو انڈیجنائز لائف آئیڈیالوجی ہے، اپنی جو فیتھ بیسڈ لائف آئیڈیالوجی ہے، تھوڑا سا اس کو پروموٹ کریں، نہ کہ صرف اور صرف کسی ایسپیکٹ کے اوپر فوکس کیے رکھیں کہ اچھا ہم نے جتنے بھی سیکولر میئرس ہیں جو ویسٹ سے ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں بس انہی کو ہم نے میتھڈالوجی کا حصہ بنانا ہے اور جو اپنی لائف آئیڈیالوجی ہے اس کو فوکس نہیں کرنا. تو اٹس ناٹ گونا ورک لائک دیٹ. Or definitely we're going to fall prey to that huge gap between the legal framework and what your life ideology is. تو میں یہ سمجھتا ہوں صاحب آپ نے جو ایک بہت امپورٹنٹ بات کی نا فیتھ والی، فیتھ پہ نا یہ بہت ہی اچھا بات آپ نے کی ماشاء اللہ. I'm really proud of you for saying that, really bringing that into play. Thank you for that. Thank you. Is there any other question? سر ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم لوگ کوشچن اور انٹرٹین نہیں کر سکتے تو یہی پہ اینڈ کر رہے ہیں. نور ابٹی. Thank you, Abdul Salam. Okay, so this brings us, yes, thank you. Okay, so this brings us to the end of the session. Thank you very much for joining us, especially our worthy speakers, Professor Dr. Imtiaz, Ahmad, Dogar, and Dr. Imran Saber. Thank you very much. I would also like to extend my gratification to our mentors and program managers, Ma'am Kurutulan, Sir Thank you, Hashir, Sir and Sir Imtiaz. Hassan Thank for you. supporting. Thank you, ji. Thanks to all of you Thank you, Sir for giving us Imtiaz. this opportunity. Thank you. It was a pleasure talking to you all. Please don't speak with me. Okay, thank you, ma'am. All right. Thank you. I would also like to thank our team members, Agam Muhammad Yusuf and Fatma Noor Bajwa, who helped us in conducting the session. The participants will receive their e-certifications Thank you, by sir. email. Thank you. Allah Hafiz, everyone. Thank you. Thank you, Jimmy. Allah bless you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Nice to meet you.